बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 19 जुलाई और जुमे का दिन है। सबसे बड़ी अहम खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तब्दील हुआ है, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इसके असरात जो है कि पांचों हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर बड़े नुमाया तौर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और इसके नतीजे में बहुत से अहम फैसले अभी होने जा रहे हैं। कुछ फैसले हो चुके हैं, कुछ फैसले होने जा रहे हैं। इन्हीं फैसलों के अंदर दो फैसले आज बड़े अहम थे जो आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी देखा। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आपने ये देखा कि वही इलेक्शन कमीशन जो बात बात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मामलात के अंदर से कीड़े निकाला करता था, छोटी छोटी बातों के ऊपर एतराज़ात लगाए जाते थे, उनकी अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है कि वो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं किया। 3 दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन करवा चुकी है, लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इलेक्शन विंग है, जो लीगल विंग है, वो ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शन कानूनी तौर के ऊपर दुरुस्त नहीं है, और उन्होंने बहुत सी ऑब्जर्वेशंस लगाकर उनसे जवाब तलब किए गए हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी बेंच की समाअत हुई, और इसमें ख़ास तौर के ऊपर 2 जो सिंध और पंजाब से मेंबर हैं उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर ये फैसला जारी किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस चीज़ों से मुतल्लिक जो फैसला है उसके ऊपर अमल करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने जो लॉ विंग है उसको कहा है कि कोई ऐसे नुकात जिनके ऊपर अमल दरामद करना मुश्किल हो, उसके ऊपर आप अपनी समरी बनाएं, एक पिटीशन तैयार कीजिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसला है कि पैरा 10 है उसके मुताबिक जो है कि इन चैम्बर जो है अपील के लिए दरख्वास्त भी दे दी जाए। लेकिन इस दरख्वास्त के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा होगा, और इलेक्शन कमीशन या PDM की हुकूमत को क्या नुकसान हो सकता है, ये बड़ा एक अहम मामला है। और दूसरा जो आज बड़ा अहम फैसला लाहौर हाई कोर्ट में हुआ वो था इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुज़श्ता रोज़ लाहौर गए थे, और जहाँ पे उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में। इस मुशावरत के नतीजे में जो रिज़ल्ट आया सामने, वो से लोगों का ख्याल था कि शायद नई चीफ जस्टिस साहब आएंगे, और ये हुकूमत का भी ख्याल था, काजी फायद साहब का भी ख्याल था, और पंजाब में जो हुकूमत है उनका भी ख्याल था कि नई जो चीफ जस्टिस आएंगी वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर तब्दीली करेंगी। और शायद हुकूमत का ये ख्याल था कि उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जजेस वहाँ पे मिल जाएंगे, और दूसरा कुछ रिटायर्ड जजेस जो कानून साजी भी कर ली गई है उनको भी शामिल किया जा सकेगा। लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह को ये कहा है कि जो पहले से नाम दिए जा चुके हैं और जिन हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में जिनके नोटिफिकेशन भी हो चुके हैं, उनके ख्याल के मुताबिक वही नाम बरकरार हैं और काम करेंगे। और इसका हतमी फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी, जहाँ पे ये मामला जो है कि ज़ेर इल्तवा है। काफ़ी मायूसी हुई है नून लीग को इस डेवलपमेंट से, और ना सिर्फ उनको बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफ़ी परेशानी लाक हुई है, जिसके नतीजे में 2 बड़े अहम रिएक्शन आपको आज नज़र आए हैं। एक ये कि PMLN की जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है मरीम नवाज साहबा, उनका आपने खिताब सुना, उसके मंदरजात आपके सामने आ चुके, जिस अंदाज के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया। आइन और कानून के तहत फैसले होने चाहिए, ज़मीर के मुताबिक नहीं होने चाहिए, और जिनका ज़मीरी बेज़मीर हो तो फिर क्या किया जा सकता है। और 5 साल हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी, अगर किसने रखना डालने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। ये इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम नहीं दिया जा रहा है, एक्चुअली ये अदलिया के उन जजों को पैगाम दिया जा रहा है कि जो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसले कर रहे हैं। उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल हमारी मर्ज़ी के होने चाहिए, अदालत के अंदर बेंच हमारी मर्ज़ी के होने चाहिए, फैसले हमारी मर्ज़ी के होने चाहिए, और हमारी हुकूमत को फॉर्म 47 के तहत जो कायम है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये मैसेज दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है मंसूर अली शाह साहब, इन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक खिताब भी आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, जिसके अंदर बड़े वाज़े तौर के ऊपर ये पैगाम दिया तमाम इदारों को। उन्होंने कहा कि मुदाखलत बंद होनी चाहिए, अगर आइन और कानून की बालादस्ती होगी, हुक्मरानी होगी, आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे, तो इससे वो इदारे भी मजबूत होंगे जो अदलिया के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। तो ये मैसेज उन्होंने हुकूमत के लिए भी, हुकूमती इदारों के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी था कि आपकी अपनी जो ताकत और मजबूती है वो इंसाफ की फराहमी है, और कानून और आइन के मुताबिक अगर इंसाफ फराहम किया जाएगा तो इससे माशरा मजबूत होता है, इदारे मजबूत होते हैं। लेकिन यहाँ पे चंद अफराद जो हैं जिस अंदाज के अंदर हर चीज़ को अपने हक में इस्तेमाल करते हैं, वो हम 2 साल से देख रहे हैं। तो ये एक रिएक्शन। वो दूसरा रिएक्शन इस्लामाबाद के अंदर आज आपने देखा कि ऐवान सदर के अंदर वही पीपल्स पार्टी जो आज से साल 1.5 साल पहले जो है कि PDM की हुकूमत में जब उस वक्त PMLN जो है 9 मई के तनाज़ुर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना चाहती थी, इसको दहशतगर्द जमात करार देकर इसके ऊपर पाबंदी लगाना चाह रही थी, तो पब्लिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की थी। लेकिन
آج وہی پیپلز پارٹی کے نیر بخاری صاحب ایک روز پہلے بیان بھی دیتے ہیں کہ اپنی تمام لیڈرشپ کو کہتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہ دے، جو بھی بات کر رہا ہے یہ سارے ساری ان کی ذاتی رائے ہے، پالیسی سٹیٹمنٹ یا پالیسی ڈیسیژن جو ہے کہ وہ مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ تو آج پی ایم ایل این کی تمام لیگل ٹیم اور پولیٹیکل ٹیم جو ہے کہ ایوان صدر پہنچی، جہاں پہ صدر مملکت صاحب کی موجودگی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیگل اور پولیٹیکل ٹیم کے ساتھ جو ہے مشاورت کی گئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ آئین اور قانون کے تحت جو ہے کہ وہ دیکھا جائے گا کہ جو بھی آئین اور قانون میں راستہ ہوگا وہ اپنایا جائے گا۔ اور ساتھ پیپلز پارٹی یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جمہوری رویے کا اظہار نہیں کر رہی۔ اب وہ جمہوری رویہ کیا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھے، اب تک جو کچھ ہوا اس کے اوپر مٹی ڈالیں اور آگے کی بات کریں کہ آگے کیسے چلنا ہے، لیکن پی ٹی آئی مٹی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اسی لیے جو آرٹیکل 6 اور پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کا معاملہ اٹھایا گیا کہ یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ آئین کے آرٹیکل 270 کے اندر الیکشن اس وقت تک ویلیڈیٹ نہیں ہوتے اگر لیٹ ہو جائیں، جب تک کہ آئینی ترمیم نہ ہو، اور وہ نمبر ان کے پاس پورا نہیں ہے۔ تو یہ سارا کا سارا مسئلہ۔ دوسری طرف کے پی اسمبلی نے بھی قرارداد پیش کی، اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایک طرف جو ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کے حوالے سے قرارداد ہے اس کو تو کثرت رائے سے مسترد کیا گیا، جو وفاقی حکومت کا موقف ہے اس کو، اور یہ کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندی جو ہے کہ وہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا عزم استحکام آپریشن کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے وفاق اعتماد ملے صوبوں کو، اور اگر آپریشن کے نتیجے میں جو صوبے کے اندر نقصانات ہوں گے اس کا ذمہ داری ازالہ جو ہے وفاق کرے گا۔ اور تیسری بڑی اہم چیز تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر اور چاروں ارکان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ فوری طور کے اوپر مستعفی ہوں، اور اگر 20 تاریخ تک وہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجا جائے گا۔ اور یہ جو قرارداد تھی یہ متفقہ طور کے اوپر پوری اسمبلی نے متفقہ طور کے اوپر منظور کی۔ اس کے اندر پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی جو اپوزیشن کے ارکان تھے انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ کیا پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مایوس ہو گئی ہے، یا وہاں پہ قرارداد میں حمایت کر کے مرکز کے اندر جو ہے کہ کچھ باریں گینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جو حمایت کی گئی اور کہا گیا جی کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کی حمایت کریں گے، اس میں دو پہلو بڑے انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ فیصلہ جو ہے کہ اس میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کل چیف الیکشن کمیشنر لاہور گئے ہوئے تھے، تو پنجاب اور سندھ کے ممبر بڑا اہم کردار ادا کیا ان دونوں نے۔ پنجاب کے ممبر نے پہلے بھی جو ہے کہ یہ کہا تھا کہ مخصوص نشستیں حکمران جماعت کی نہیں بنتی، اور ایک اختلافی نوٹ ان کا تھا کہ جب 4-1 سے فیصلہ ہوا تھا اور کہا تھا کہ یہ سنی اتحاد کونسل کی بنتی ہے انہوں نے۔ اور پھر سندھ کے ممبر نثار دورانی جو ہے، بابر بھروانہ پنجاب کے ہیں اور نثار دورانی سندھ کے ممبر ہیں، انہوں نے جو ہے کہ یہ سٹینڈ لیا اور کہا کہ نہیں، یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اگر عمل نہیں کریں گے تو اس کے کانسٹیٹیوشنل لیگل کانسیکوینسز ہو گئے اور وہ نہیں ہمیں برداشت کرنے چاہیے، نہیں ان کا متحمل ہو سکتے ہم، تو اس لیے کرنا چاہیے۔ اور کیونکہ چیف الیکشن کمشنر گزشتہ لاہور میں تھے، 4 لوگ یہاں پر تھے، انہوں نے شاید ویڈیو لنک کے لیے بھی مختصر جو ہے کہ جوائن کیا، تو کل حتمی فیصلہ نہیں ہوا، تو آج جب الیکشن کمیشن بیٹھا تو اس میں ان 2 ارکان کی رائے کو جو ہے کہ وہ پھر اہمیت دی گئی اور پھر سب نے یہ فیصلہ کیا کہ عمل کیا جائے گا۔ ایک جو نقطہ اٹھایا لیگل ونگ کی جانب کو کہا گیا جی کہ آپ چاہیں، یہ بیسیکلی معاملے کو تھوڑا سا لٹکانے کے لیے، دوسری طرف کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز فریق بن رہی ہیں، انہوں نے درخواست جو ریویو کی دی ہے، باقی لوگ بھی دیں گے، تو اب تو وہ ریویو جو ہے کہ وہ موسم گرما کی تعطیلات کے بعد 2 مہینے بعد ہی ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے کہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور شاہ جو 3 رکنی کمیٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آ جاتی تو اس کے اوپر جو ہے کہ ریویو کے اوپر سماعت نہیں ہو سکتی، اور ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے کہ وہ غالب امکان یہی ہے، کیونکہ ابھی چھٹیاں بھی ہو چکی ہیں سپریم کورٹ میں، وہ شاید گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہی آئے، تو اس وقت دیکھا جائے گا، اس وقت تو نہیں ہوگا۔ لیکن جو ان چیمبر سماعت کے لیے جائے گی تو اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی تنظیمی ڈھانچہ مکمل نہیں ہوا، اگر اس بنیاد کے اوپر وہ لے کے جاتے ہیں اور اس کے انٹرا پارٹی الیکشن کی بنیاد کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو انٹرا پارٹی الیکشن ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے یہ معاملہ کھل جائے گا، اور اگر 8 رکنی بینچ کے سامنے یہ چیزیں جاتی ہیں اور وہاں سے یہ ڈائریکشن آ جاتی ہے یا یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ جناب کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے کہ ان کے ٹھیک ہوئے ہیں اور وہ پارٹی ہے، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد جو ہائی کورٹ کا فورم استعمال کرنا، جو ڈیلنگ ٹیکٹس ہے کہ الیکشن کو لٹکائے رکھو، جس سے پہلے بھی کیا گیا، 16 مہینے الیکشن فیصلہ لٹکائے رکھا، این الیکشن کے قریب آ کر فیصلہ دیا گیا اور ناک آؤٹ کیا گیا پی ٹی آئی کو الیکشن سے، تو وہ جو ٹیکٹس تھے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اور اگر الیکشن کمیشن کی معاملہ لے کے جائے گا اور سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو ہے کہ ہائی کورٹ میں جانا، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جانا، تو یہ تمام جو لیئرز ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور الیکشن کمیشن جو ہے کہ یہ
اس موقع سے ہاتھ کھو سکتا ہے۔ اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ الیکشن ٹریبونل کے معاملے میں آپ کو دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ فیصلہ آ چکا، اور وہاں کی چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، ہم نے وہی نام دیے ہیں جو برقرار رہیں گے۔ اب یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ، ہائی کورٹ کا فیصلہ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ابھی 2 دن کے بعد جو ہے کہ الیکشن ٹریبونل کے معاملے کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے، اور یہاں پر بھی خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس کیس کی سماعت کریں گے، وہ بھی جو طارق محمود جہانگیری صاحب کا جو الیکشن ٹریبونل ہے اس کو برقرار رکھیں گے، اور الیکشن کمیشن کی جو پٹیشن ہے اور جو دیگر پٹیشن ہے نون لیگ کی، وہ مسترد ہو جائیں گی۔ اور اس کی بنیادی ایک وجہ جو ہے، جو ہم نے سٹارٹ میں آپ کو کہا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے نہ صرف سپریم کورٹ کا بلکہ 4-5 ہائی کورٹس میں تبدیل ہو چکا ہے، اور وہ تبدیلی جو ہے کہ وہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد آئی ہے، اور مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اندر یہ چیز کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ قاضی فائز صاحب اپنی اکثریت کھو چکے ہیں۔ ابھی جو ایڈ ججز کی تقرری کا معاملہ آیا تھا، اس کے اندر بھی یکے بعد دیگرے جو 4 نام دیے قاضی فائز صاحب نے، ان میں سے 3 ناموں نے معذرت کر لی۔ سب سے پہلے مشیر عالم صاحب نے معذرت کی، پھر اس کے بعد مقبول باقر نے کی، اس کے بعد پھر مظہر میاں عالم جو میاں خیل صاحب ہیں انہوں نے بھی آج صبح معذرت کر لی۔ لیکن آج جب یہ 4 نام پیش ہوئے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق سردار طارق مسعود صاحب نے سب سے پہلے معذرت کی تھی، زبانی معذرت کی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے کہ یہ خیال سردار طارق مسعود صاحب کے جو خاندانی ذرائع اور قریبی ذرائع، ان کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی ذاتی ریکویسٹ کے اوپر اور بار بار انسسٹ کرنے پر جو ہے کہ سردار طارق مسعود نے رضامندی ظاہر کی کہ وہ ڈاک جج بننے کے لیے تیار ہوں گے۔ ادروائز سب سے پہلے انہوں نے پہلی ہی کال کے اوپر جب ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے معذرت کر لی تھی کہ ان کے ہیلتھ کے کچھ ایشوز چل رہے ہیں۔ ان کے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی کڈنیز کا کچھ معاملہ ہے۔ تو یہ ابھی جو ہے کہ آج اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر طارق مسعود صاحب کی بھی اپروول ہوگی اور میاں خیل صاحب کی بھی ہوگی، اور میاں خیل صاحب کی اپروول کے اندر 3 ججز کی رائے تھی کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ افریدی صاحب نے کہا کہ وہ معذرت کر چکے ہیں تو پھر ہم کیوں ان کو اپروو کریں۔ لیکن یہ خیال کیا گیا کہ اچھا کہ اگر ہم نے کرمنل فوجداری کیسز کی جلد سماعت کرنی ہے، نپٹانا ہے، تو ایک بار پھر ان سے پوچھ لیا جائے کہ اگر وہ تیار ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اپروول دے دیتے ہیں رسمی۔ تو 6 جو ممبر تھے انہوں نے میاں خیل صاحب کی حمایت میں، اور 3 نے جو ہے کہ ان کی مخالفت میں، سردار طارق مسعود کے معاملے میں منیب اختر صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی، تو یہ اپروول ہوئی۔ لیکن اس کے اندر صرف ججوں کی تقرری کا معاملہ نہیں ہوا، اس کے اندر ہماری اطلاعات کے مطابق کہ جو خواجہ آصف نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ ایمرجنسی ماشاءاللہ یہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، یا فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ حلقوں کی طرف سے یہ بات چل رہی ہے، اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے، اور جو لا منسٹر اس میں کیونکہ ممبر بھی ہوتے ہیں، اور ان سے بھی سوالات کیے گئے، اور یہ بڑی سنجیدہ سوالات کیے گئے، اور یہ بات کی گئی اور پوچھا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس پہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ معلومات کی بنیاد کے اوپر ہے، ایگزمپشن کی بنیاد کے اوپر ہے، یا کس بنیاد کے اوپر یہ بیان دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ خیال کیا جا رہا ہے اس وقت سپریم کورٹ کے حلقوں کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے، جسٹس منظور شاہ، جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس آف پاکستان، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت فیصلے کرتی ہے، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ 184(3) کے تحت جو ہے کہ یہ از خود نوٹس بھی لیا جا سکتا ہے اس میں کہ کوئی ایک جج صاحب جو ہے کہ انہی 3 کمیٹی ممبر میں سے جو ایک جج صاحب نوٹ لکھ کے بھیج سکتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں ایمرجنسی کی ماشاء اللہ کی بات کی جا رہی ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق اور آئین کے خلاف چیز ہے، تو اس کے اوپر فل کورٹ یا دستیاب ججز جو ہیں کہ وہ بیٹھ کر بالکل ایگزیکٹلی جیسے افتخار چودھری صاحب کے دور کے اندر 2 بڑے اہم فیصلے ہوئے تھے، جب اس وقت یہ ایسی اطلاعات آ رہی تھی تو اس وقت اٹارنی جنرل اور وفاقی حکومت سے تحریری ضمانت لی گئی تھی کہ اس قسم کی کوئی ایمرجنسی یا حالات نہیں بنائے جائیں گے، کہ اگر ایسی کچھ اطلاعات ہیں تو وہ یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ اسی طرح ایک اور کیس کے اندر کے ججز کے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو ججز بحال ہوئے تھے اس وقت انکلوڈنگ افتخار چودھری صاحب، اس میں تو مجھے بھی سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا، اس کیس میں بیورو چیف تھا آج ٹی وی کا۔ آج ٹی وی کی خبر تھی کہ حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو ہے کہ ججز کی بحالی کو وڈرا کر سکتی ہے اور تمام کے تمام ججز کو گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ تو اس خبر کے اوپر نوٹس لیا، اور پھر اس میں بھی حکومت سے یقین دہانی لی گئی تھی کہ اگر کوئی ارادہ ہے تو یقین دہانی کرائی جائے، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ تو ابھی بھی یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر بھی جو ہے کہ اس کو نوٹس لیا جا سکتا ہے، اور جتنے بھی ججز اویلیبل ہوں وہ بیٹھ کر حکومت سے یقین دہانی اور گارنٹی بھی تحریری طور کے اوپر لے سکتے ہیں، اور ایک ڈائریکشن بھی جاری کی جا سکتی ہے کہ ایمرجنسی یا اس کی کوئی آئین میں گنجائش نہیں ہے، ایمرجنسی پلس ایمرجنسی یا مارشل لا یا اس قسم کے حالات کی اگر ہوا تو یہ غیر آئینی غیر قانونی ہوگا، اور یہ اگین سبورژن آف دی کانسٹیٹیوشن کے مترادف ہوگا، اس قسم کی بھی ڈائریکشنز آ سکتی ہیں۔ تو اس وقت یہ معاملہ جو ہے کہ بڑا اہم آج جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ کے اندر ہوا، یہ بھی اس کے اندر ڈسکس ہوا ہے۔ اور دوسرا معاملہ جو ہم نے کہا کہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم
پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے کہ وہ اس وقت حکومت کا درد سر بن چکا ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سے قوانین حکومتیں، سیاسی حکومتیں اپنے مفاد کے لیے بناتی ہیں، لیکن جب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور جب ان کے اپنے مفادات کے اوپر زد پڑتی ہے تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر ترمیم ہونی چاہیے. حکومتی حلقوں کے اندر بڑی سنجیدگی سوچا جا رہا ہے کہ اس وقت، کیونکہ قاضی فائز صاحب پریکٹیکلی جو ہے کہ وہ غیر فعال چیف جسٹس ہو چکے ہیں، اور اس وقت منصور علی شاہ صاحب جو ہے کہ وہ تمام کی تمام کمانڈ ان کے ہاتھ میں ہے، اور تمام جو ان کا مزاج اور ان کی جو ڈائریکشن اور ان کے جو فیصلے یا ان کے جو ریمارکس ہیں وہ تمام کی تمام عدلیہ میں نیچے تک جا رہے ہیں، اور انہی کو ہر جو ہے کہ وہ دیکھ کر اس کو فالو کر رہے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ آپ کو مختلف جو فیصلے نظر آ رہے ہیں. اور اس وقت کیونکہ منیب اختر صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نقطہ نظر ایک ہے، قانون اور آئین کی بالادستی. قاضی صاحب حکومت کے معاملات کے اندر بہت سی جگہوں کے اوپر الیکشن کمیشن حکومت کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پارلیمان کو بھی. تو اس لیے حکومتی حلقوں کے اندر اس وقت یہ بڑی سنجیدہ گفتگو چل رہی ہے کہ ایک بار پھر جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کے اندر ترمیم کر کے، اور یہ جو 3 رکنی کمیٹی کے پاس اختیار گیا بینچز بنانے کا، یہ دوبارہ ایک چیف جسٹس صاحب کو دے دیا جائے، اور اس کے اندر یہی کہا جائے کہ اس وقت جو ہے کہ یہ غیر آئینی کام ہو رہے ہیں. جیسے آج بیان دیا گیا جی کہ اب ضمیر جن کے جاگے ہیں یا ضمیر سوئے ہوئے ہیں، تو اس تناظر کے اندر ایک بار پھر اس کے اندر ترمیم کی جائے. تو دیکھتے ہیں ابھی حکومت کیا اس کو عملی جامہ پہنا سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے اندر بڑے ایف اینڈ بٹس اور بڑی مشکلات ہیں، اور دوبارہ اگر یہ کرتے بھی ہیں تو معاملہ پھر سپریم کورٹ میں آ سکتا ہے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آج تک اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.